अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज दिन है मंगल का और तारीख़ है 31 जनवरी सन 2023। दोस्तों, कल जो पेशावर में बम धमाका हुआ, इसमें तकरीबन 85 अफराद जो है वो अब तक शहीद हो चुके हैं और 150 से ज़ायद अफराद जो है वो ज़ख्मी हो गए हैं। इमरान खान के जाते ही पख्तून और बलोच फिर से यतीम हो गए हैं। इमरान खान ने 3 साल अमन बरकरार रखा और दहशतगर्दी में बहुत कमी आ गई। इमरान खान ने कहा था कि जंग जो है वो मुज़ाकरात का जंग जो है वो तालिबान के साथ हल नहीं है, आपस में मुज़ाकरात जो हैं वो इनके साथ हल हो सकते हैं। मुज़ाकरात अगर किए जाए तो बहुत से मसलों का हल निकाला जा सकता है। इमरान खान ने कहा था कि सब लोग ये इस बात पे कहा करते थे कि इमरान खान तालिबान की हिमायत कर रहा है, जिस पर इमरान खान को तालिबान खान कहना शुरू हो गए थे। मई सन 2022 में पीडीएम ने हुकूमत तालिबान से मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया और उन्होंने जंग का ऐलान कर दिया। आज पाकिस्तानी शहीद हो रहे हैं। पख्तूनख्वा के अवाम को ये समझना चाहिए कि एएनपी के दौर में, फजल रहमान के दौर में के इत्तेहाद में केपी के खून से लथपथ था और आज भी वही हो रहा है। रिदा, क्या कहेंगे इस बारे में कि इमरान खान के जाते ही जो इमरान खान ने कहा था कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात करके तमाम मसलों का हल निकाला जा सकता है, जंग करके नहीं, इस बात में कहाँ तक सदाकत है? वालेकुम अस्सलाम पाकिस्तानियों। शमीम, इमरान खान की हुकूमत कितने साल रही? 3 साल रही। बिल्कुल। 3 साल में एक भी धमाका अगर आपने सुना हो या देखा हो, केपीके ले लें, पंजाब ले लें, इंटीरियर सिंध ले लें, इमरान खान पूरे पाकिस्तान को होल्ड करके चल रहे थे। बिल्कुल। तालिबान से मुज़ाकरात कहते ना किसी भी, ये इमरान खान का विजन है ना कि किसी भी मसले का हल जंग नहीं है। मैं अपने पाकिस्तानी क्यों शहीद कराऊं? बिल्कुल। क्यों? किसी भी जंग में शमीम सिर्फ पाकिस्तानी शहीद नहीं होते, मैशत को भी नुकसान पहुंचता है। एक कहते ना इम्प्रूवमेंट करती ममालिक को नुकसान पहुंचता है कि उनका विजन था कि हम जो इनसे मुज़ाकरात करके उनके मसाइल सुन के अपने मसाइल बताकर इस बात को हल कर सकते हैं। मगर उस पर क्या हुआ कि इमरान खान जो तालिबान की हिमायत कर रहे हैं, और क्या नुकसान उठाया हमने आज इमरान खान की बात को डिनाई कर आज हम कहाँ खड़े हैं शमी। आज केपीके में जो धमाका हुआ है, आपने देखा कितना बड़ा धमाका था और टीटीपी ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ, हमने धमाका कराया है। बिल्कुल। मतलब खुल्लम खुल्ला पहले वो थ्रेट देते रहे और फिर उन्होंने अपनी कार्रवाई करके दिखा दी। कितने हमारे शहीद मारे गए इस चक्कर में, सिर्फ अपनी आना पसंदी के चक्कर में। फिर भी लोगों को समझ नहीं आती शमी बात, कितनी आना पसंदी के चक्कर में हमारे कितने शहीद मारे गए शमी। जवान लाशें उठाए गए हैं, 150 से 150 में 190 लोग शहीद हो गए। बिल्कुल, हाँ जी। केपी हाल आज खून के आंसू केपीके रो रहा है। और इसकी वार्निंग मुराद सईद ने शमी पहले ही दे दी थी कि यहाँ पे धमाका होगा और केपीके के हालात खराब होंगे। और अभी भी सुनने में आ रहा है कि अभी मजीद हालात खराब होंगे। अभी सिर्फ शमी केपीके है। कल कोयटा के आपने हालात देखे। कोयटा के बाद पंजाब के बाद सिंध के बाद पूरा पाकिस्तान शमी इसको लहू लहान हो जाएगा। बिल्कुल। सिर्फ इनकी अना पसंदी के चक्करों में हमारे पास जंग करने के वसाइल ही नहीं मौजूद, हमारे पास लड़ने के मसाइल। और फिर हमारी जस्टिस शमी चले समझ आती है कि पीडीएम ने इनकार किया, कहते हैं ना मुज़ाकरात से। हमारी एजेंसीज किधर हैं? ये एक आम बंदा भी बताए, चलो उन्होंने इनकार कर दिया। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी है इस मुल्क की? ये दहशतगर्दी कौन रोकेगा? इधर सिक्योरिटी तो देखें तो वो मुझे तो लगता है पाकिस्तान की सारी सिक्योरिटी जो है ना वो फवाद चौधरी के ऊपर लगाई हुई है इन्होंने। जी, देखे ना कितना कोई आम धमाका नहीं था, कितना बड़ा धमाका। सुनने में आया कि वो सरकारी गाड़ी में अंदर दाखिल हुआ है। हमारी एजेंसीज किधर है? सुनने में आता है कि हमारे एजेंसीज को मुल्क की चप्पे की पता होती है, ये इन्वॉल्व होते हैं, ये तालिबान के अंदर ही हमारी एजेंसी फॉलो चलती हैं, हमारे मुखबर होते हैं। तो इनके इस बात का इल्म नहीं था कि वो इतना मवाद लेके किस तरह एक मस्जिद में दाखिल हो सकता है। सुनने में आया कि सरकारी गाड़ी थी और ये सिर्फ आम बंदा कोई बात नहीं कर रहा है, पीटीआई का बंदा ये बात नहीं कर रहा कि सरकारी गाड़ी में आया। ये पुलिस ऑफिसर्स बात कर रहे हैं कि जो गाड़ी इस्तेमाल हुई सरकारी गाड़ी थी। कितनी बड़ी बात शमी, ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खुल रही हैं। और अब इन्होंने आसिम मुनीर ने बयान दिया है कि कहते हैं जो जिम्मेदार है उसको कैफे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। हाँ, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है ना, तो जिसमें उन्होंने कहा है कि जो जिम्मेदारान हैं उनको दहशतगर्द उनको कैफे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन रिदा, मुझे ये समझ नहीं आती कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस करने के बाद ये डिसाइड किया जाता है। क्या आपको ये पता नहीं कि मुल्क
کی صورتحال کتنی خراب ہوتی جا رہی ہے جب آلریڈی آپ کو تھریٹ مل رہے ہیں کہ پی کے میں حکومت نہیں ہے. پہلے پروٹیکٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ کدھر تھے آپ لوگ؟ یہ بات کی وارننگ ایک عام بلاگر، ایک عام بندہ کہہ رہا ہے کہ کے اب حالات خراب ہو جائیں گے، تو سیکیورٹی الرٹ کیوں نہیں تھا پہلے؟ اب ان کو کیفر کردار تک پہنچائی کیا مل جائے گا جب 150 ہمارے سپاہی مارے گئے؟ اس میں آدھی ہماری سیکیورٹی کے اہلکار تھے، معصوم بچے تھے، جوان لاشیں باپ میں اٹھائے، ان کو امن آ جائے گا؟ کتنے لوگ جو ہے نا ان کے گھروں کی کفالت اور ٹی کی اتنی ہمت ہے ان دہشت گردوں کی کہ انہوں نے صاف صاف قبول کیا ہے کہ ہم نے دھماکہ کرایا ہے. بالکل. اور ہماری فوج کیا کر رہی ہے اب؟ یہ کدھر کھڑی ہے؟ آرمی چیف وہاں جا کر ان کی ہسپتالوں میں ان کی لاشیں اٹھا کے دیکھ کر وہ آ کے بیان دے رہے ہیں جب لوگوں نے شور مچایا کہ کیسے ہو گیا. اور یہ عام بندہ بھی جانتا ہے کہ اس کے پیچھے کون تھا. اب یہ ٹرینڈ چل رہا ہے نا کہ جو ہمارے ISI چیف ہیں، کیا نام ہے ان کا، انجم سم تھنگ انجم، وہ جو ہے ندیم انجم جو ہے اب استعفیٰ دے. اور کدھر ہے وہ بندہ؟ جب عمران خان کی، جب ارشد شریف کی بات آئی تھی، گھبرا کے آگے اس نے پریس کانفرنس کی تھی. اب ایک اور پریس کانفرنس کرو، بتاؤ کہ ہمیں کیا بات پتا تھی اور کیا بات نہیں پتا تھی. ردا وہ تو اب چل رہا ہے، کہتے ہیں جب جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے چیزیں سامنے آتی ہیں. افتخار احمد بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، DGI SPR جو ہے، اور انہوں نے اب یہ کہا کہ میں نے باجوہ کے کہنے پہ، باجوہ نے فورس کیا تھا اور میں نے وہ پریس کانفرنس کی تھی. اب جب عوام سوال کر رہی ہے کہ پشاور سانحہ کے پیچھے کون تھا، ہمیں آ کے جواب دو. تم لوگ کدھر ہو؟ تب آ کے جواب دو. اب کدھر ہے آرمی آفیسر، کدھر ہے آرمی چیف، کدھر ہے عاصم منیر کا آ کے ہمیں جواب دیں عوام کو؟ اب نظر نہیں آئیں گے کیونکہ شیڈی ہیں نا یہ لوگ. بالکل. جی دوستو، آج کے دن امپورٹڈ حکومت نے کچھ فیصلے کیے ہیں اور ایسے فیصلے کیے ہیں جو کہ سراسر PTI کے خلاف ہیں. میں کچھ فیصلے آپ کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں اور ردا جو ہے وہ ان فیصلوں کے اوپر جو ہے نا کچھ روشنی ڈالیں گی. نمبر 1 فیصلہ جو آج کے دن جو ہے نا وہ PDM نے دیا وہ یہ ہے کہ فواد چودھری کی ضمانت کیس جو ہے وہ کل تک ملتوی کر دیا. ردا شمی، ان کی ضمانت ہونی ہی نہیں ہے. یہ وہی ہے، فواد چودھری نے کہا کہ مجھے پوری رات سڑکوں پہ گھمایا جا رہا ہے. بالکل. کیوں؟ سخت سردی میں. اچھا، اب یہ بات میں عوام کو کلیئر کروں کہ انہوں نے جب یہ بات کہی کہ مجھے پوری رات سڑکوں پہ گھمایا جا رہا ہے، وائی، اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کو ایک جگہ معتقل کیوں نہیں کیا گیا؟ کیونکہ شمی میں اگر آپ نے نوٹ کیا شہباز گل کے ساتھ کیا ہوا تھا، ان کو ایک جگہ لے جایا گیا، ان کو بہرانہ کیا گیا، ان کے ساتھ زیادتی کی گئی. فواد چودھری کے ساتھ 24 آور PTI کی کارکن ان کو فالو کر رہے ہیں جیمرز گاڑیوں کے اندر کہ جو حال شہباز گل کا ہوا فواد چودھری کے ساتھ وہ نہ ہو. تو اس لیے یہ لوگ ایک جگہ ان کو اسٹے نہیں کرا رہے کیونکہ 24 آور جو ہے PTI کارکن ان کو فالو کر رہے ہیں کہ کہیں وہ زیادتی فواد چودھری کے ساتھ بھی نہ ہو جائے. فواد چودھری نے کہا مجھے کھانے پینے کو نہیں دیا جا رہا، مجھے 3 دن میں سویا نہیں ہوں 3 دن سے. اتنی زیادتی شمی یہ وہی ہو رہا ہے جو شہباز گل کے ساتھ ہوا، جو آدم سواتی کے ساتھ ہوا. یہ وہی ٹرینڈ چل رہا ہے اور کس کی خواہش بھی ہو رہا ہے، یہ آپ بھی جانتی ہیں، میں بھی جانتی ہوں. جب یہ بھی پاکستان لینڈ ہوئی ہیں، یہ صرف ان کی خواہش پہ، یہ کہتے ہیں نا ایک ٹرینڈ بن گیا ہے. لوگوں کو اٹھاؤ اور پہلی بات آئے، آپ دن میں آئے، FIR دکھائے، اٹھائیں لے جائیں. رات کے اندھیرے میں آنا، گھر کے اندر چوروں کی طرح گھسنا، اٹھا کے لے کے جانا، بدتمیزی کرنا اپنی شکلوں پہ نقاب لگا کر. بالکل. یہ کہاں کا قانون ہے؟ اگر وہ بندہ شیڈی ہے، اگر اس بندے نے کوئی جرم کیا، دن میں آؤ، وارنٹ دکھاؤ، اٹھا کے لے جاؤ. یہ رات کے اندھیروں میں فیصلے کرنا اور رات کے اندھیروں میں کارروائی کرنا، اسی سے اس بات کی یہ کہتے ہیں نا واضح دلیل ہے کہ زیادتی کرتے ہیں. بالکل. صرف پاکستان میں نہیں شمی، فواد چودھری کی اب دنیا بھر میں آواز اٹھائی جا رہی ہے. پوری دنیا بھر میں سانحہ پشاور گیا ہے. پہلے تو کہتے ہیں نا پہلے صرف پاکستان کے حالات پاکستان کی حد تک محدود تھے، زیادہ سودے تک چلے آتے تھے. اب پورا ملک اس بات کر، سانحہ پشاور پورے ملک میں ڈسکس ہو رہا ہے کہ اس کے پیچھے کون تھا. بالکل. نمبر 2 جو دوسرا فیصلہ آج کے دن کیا گیا وہ یہ ہے کہ عمران خان پر توشہ خانہ کیس میں 7 فروری کو فرد جرم عائد ہوگی. اس سلسلے میں عمران خان کے وکیل نے 30,000 کے مچلکے جمع کروائے اور دیکھتے ہیں کہ وہ یہ فیصلہ 7 جنوری کو کیا دیتے ہیں. ردا کیا بولیں گے؟ یہ FIR آپ کو سمجھ آ رہی کیوں ہوئی ہے؟ بالکل کہ عمران خان کو جان کا خطرہ ہے، ان سے سیکیورٹی لے لی گئی ہے. زمان پارک میں لوگوں نے رش لگا دیا ہے، لوگوں وہاں پہ بلٹ پروف ان کے لیے کمرے بنا دیے گئے ہیں. تو اب یہ ہوا کہ ان کو وہاں سے نکالا کیسے جائے. ٹھیک ہے نا، اسلام آباد لے کر آیا، چٹ بھی میری پٹ بھی میری. اگر عمران خان نہیں آتے تو ان پہ نئی FIR کاٹ دی جائے کہ انہوں نے جو ہے قانونی خلاف ورزی کر دی. ٹھیک ہے، اور اگر عمران خان نکلا ہے تو ویل اینڈ گڈ ہے، پھر تو ان کو پکڑنا کوئی، ان پہ دھماکہ کر کے ان کو مار دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے. سننے میں آیا شرط لگ گئی ہے کہ اسی مہینے کے اندر عمران خان کا کام کا تمام کیا جائے گا. اچھا، یہ وہ کھیل کھیلا جا رہا ہے کیونکہ اب عمران خان اگر نہیں آتے
تو پھر نئی FIR کے انہوں نے قانون کو فالو نہیں کیا. کیونکہ ردا مارچ تک یہ عمران خان کا کچھ نہ کچھ بندوبست کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اپریل میں نواز شریف کو لے کر آنا ہے. یہ FIR صرف عمران خان کو زمان پار سے نکالنے کے لیے ہے. اور جہاں تک میں جانتی ہوں عمران خان بہت ماسٹر مائنڈ رکھتے ہیں. جو یہ خواہشات کر رہے ہیں نا وہ کسی کی ضرورت پوری نہیں ہوں گی. ردا عمران خان نے ہمیشہ یہ بات کی کہ کچھ فیصلے یہ لوگ زمین پر کرتے ہیں, کچھ فیصلے اوپر کرنے والا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہی فیصلے کیے ہوں گے, اور ان کی زندگی کو محفوظ بنانے کے لیے اب تک اگر اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کو محفوظ بنایا تو انشاءاللہ آگے بھی اللہ تعالیٰ ان کا محافظ رہے گا. ہے جو بندہ ایک رات جاگ نہیں سکتا, جو لڑکے ایک رات کو جا کے پڑھ نہیں سکتے, وہ لڑکے وہاں 24 گھنٹے سیکیورٹی کے لیے کھڑے ہیں اور وہ چوکو چمن اور انجوائے کر رہے ہیں. میں کہتی ہوں کوئی معجزہ ہے بہت بڑا, جس کی حفاظت خدا کرتا ہے نا اس کو بھی کوئی نہیں ہاتھ لگا. بالکل جی. تیسرا فیصلہ جو کہ آج کے دن PDM نے کیا, اعظم سواتی کیس کی سماعت 28 مارچ تک ملتوی کر دی. ردا اس طرح سے ٹارچر کر کے بلیک میل کر کے کیسز کو آگے بڑھا کر یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ شمیم ذلیل کر رہے ہیں اعظم سواتی کو بھی صرف ذلیل کر رہے ہیں. بالکل. صرف ایک کہتے ہیں نا ایک بندے کو دبانے کے لیے کہ وہ انصاف کی آواز نہ اٹھائے, صرف یہ ذلیل کرتے ہیں کیونکہ خود مختار بندہ ہے, پڑھا لکھا بندہ ہے, تو اس طرح ذلیل کر لو, صاف سی بات. اور کیسز کو طول دو تاکہ جو ہے نا یہ لٹکتے رہے, اسی میں الجھا رہا ہے. بالکل. جی دوستو, چوتھا فیصلہ PDM نے آج یہ کیا, الیکشن کمیشن جو کہ ہمیشہ سے ہر پاکستانی یہ جانتا ہے کہ نون لیگ کی جو ہے وہ غلام ہے, نون لیگ کا گھر کا ایک ملازم ہے الیکشن کمیشن نے کاف لیگ انٹرا پارٹی الیکشن غیر قانونی قرار دے دیا اور چودھری شجاعت حسین کو پارٹی صدر برقرار رکھا. تو ردا اس بارے میں کیا بولیں گی کہ کاف لیگ یہ چاہتی ہے کہ اب چودھری شجاعت جو کہ وہ ان کی صحت بھی اجازت نہیں دیتی, تو انہوں نے الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کی کہ وہ دوبارہ سے اپنے پارٹی کے الیکشن کریں, لیکن الیکشن کمیشن نے سیم چودھری شجاعت کو برقرار رکھا صدر, تاکہ جو ہے وہ ساری کی سارے جو اجارہ داری ہے وہ پرویز الہی کے ہاتھ میں نہ چلی جائے. مزے کی بات دیکھیں کہ الیکشن کمیشن کیوں فیصلے کر رہا ہے. دیکھیں ذرا, الیکشن کمیشن زمینی خدا بن گیا ہے کہ اس کے خلاف کوئی عوام کچھ کہہ دے, یا فواد چودھری نے کچھ ان کو منشی کہہ دیا, منشی کمیشن, تو ان کی ذات یا ان کی عزت میں کوئی خلل پیدا ہو گیا, تو ان کو جو چودھری فواد ہیں ان کے ساتھ ابھی ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے کہ زمینی خدا تھا اس کی عزت میں خلل پیدا ہو گیا. اب الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ کرے گا کون صدر, کون وزیر اعظم اور کون ملک کا وزیر داخلہ بنے گا. یہ الیکشن کمیشن ہے کون؟ یہ فیصلے عوام کے تھے, یہ عوام نے فیصلے کرنے تھے. یہ الیکشن کمیشن کیوں فیصلے کر رہا ہے بھائی؟ جبکہ چودھری شجاعت جو ہے نا وہ اس قابل ان کی صحت اجازت ہی نہیں دیتی. چودھری شجاعت ہے, پرویز الہی ہے, PDI یہ چیری بلاسم ہے, یہ فیصلے عوام کرے گی. یہ الیکشن کمیشن کیوں فیصلے کر رہا ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آتا. شمی الیکشن کمیشن ہے کون؟ الیکشن کمیشن صرف نام ہے, اس کو ہٹا کے نا آپ اسٹیبلشمنٹ ڈال دیں. یہ فیصلے کون کر رہا ہے؟ نام, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا نام نہ آئے تو الیکشن کمیشن اس کے اوپر نام لگا دیا گیا, کہ اسٹیکر کے اوپر اسٹیکر لگا دیا گیا کہ یہ جو ہے سارا ملبہ الیکشن کمیشن میں گر جائے. توہین کس کی ہوئی ہے؟ الیکشن کمیشن کی نہیں ہوئی. منشی ان کو نہیں کہا گیا, منشی کسی کو کہہ دینا اتنی بڑی کوئی بات نہیں تھی. مگر فواد چودھری کو پکڑا کس نے ہے؟ کون بندے الیکشن کمیشن میں آیا تھا گھر اٹھانے؟ وہ بندے کون تھے جس نے فواد چودھری کو گھر سے اٹھایا؟ ذلیل کون ہوا تھا؟ منشی کس کو کہا گیا تھا؟ اور رات کے اندھیرے میں آیا کون ہے اٹھانے, اور کون اٹھا کے گیا ہے, اور اب ان کو ضمانت کون نہیں دے رہا؟ یہ سارا کھیل دیکھیں کون کھیل رہا ہے شمی, کہ کس کو تکلیف ہوئی فواد چودھری کے بیانات سے؟ کون تھا؟ الیکشن کمیشن کو پتہ بھی نہیں میرے خیال سے ہوگا کہ اس کے تک ہو کیا رہا ہے. ردا یہ کون تھا؟ ارشد شریف یہ کہتے کہتے جو نام بتا گیا ارشد شریف. یہ عوام اتنی ذلیل ہے, اتنی کہتے ہیں نا منافق ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ فیصلے کون کر رہا ہے, یہ فیصلے کس طرح ہو رہے ہیں, یہ زیادتی ہو رہی ہے, مگر یہ عوام خاموش ہے. کل 150 جنازے اٹھائے گئے مگر یہ عوام اس وقت کھڑی نہیں ہوئی گئی جب مراد صاحب بتا رہے تھے کہ حالات ہو جائیں گے. یہ عوام جب کھڑی نہیں ہوئی جب اسمبلی تحلیل ہوئی, یہ عوام جب کھڑی نہیں ہوئی جب ان کو پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا, مگر انہوں نے سیکیورٹی نہیں مانگی. مگر کل 150 جنازے اٹھائے گئے. یہ عوام صرف جنازے اٹھانے کے لیے رہ گئی شمی. یہ جنازے اٹھانے کے بعد روئے گی مگر جنازوں سے پہلے ان کو پروٹیکشن نہیں دے گی. یہ وہی عوام ہے جو ارشد شریف کے جنازے میں لاکھوں کا مجمع نکل کر آیا, مگر جب ارشد شریف کو تھریٹس مل رہے تھے, جب ارشد شریف چلا کے کہہ رہے تھے کہ وہ کون تھا, یہ ہو رہا ہے, یہ ہوگا, مگر یہ عوام خاموش تھی. مگر جب وہ مار دیے گئے, جب وہ شہید کر دیے گئے, ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی, تو یہ عوام پھر رونے لگی کہ زیادتی ہوئی ہے. یہ وہی عوام ہے. کل 150 جنازے اس عوام نے اٹھائے ہیں. یہ کانسرٹ, اور ایک طرف نماز جنازہ ہو رہی ہے, ایک طرف لاہور میں یہ عوام کانسرٹ میں کھڑے ہوئے گانے گا رہی ہے, ڈانس کر رہی ہے.
اس عوام کو عمران خان جگا رہے ہیں، اور پھر یہ عوام جو ہے عمران خان کو لعن طعن کرتی ہے. اس ملک کا، اس قوم کا کچھ نہیں ہوتا شمی، اس قوم کا مقدر ہی چیری بلاسم اور زرداری ہے. دوستو وقت ہے جاگنے کا. اس سے پہلے کہ یہ آگ ہمارے آپ کے گھروں تک پہنچے، خدارہ جاگیں، خدارہ اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف اٹھیں، اپنی آواز ڈالر پھر اٹھائیں. مہنگا ہو گیا، ڈالر جو ہے وہ 265 روپے کا ہو گیا. ظاہری بات ہے پاکستانی کرنسی اور نیچے ہوتی جا رہی ہے، تو خدارہ آپ اٹھیں اور اپنی آواز کہتے ہیں نہیں اٹھے گی، اٹھائیں اس آواز نہیں کو، اٹھے گی. اور جو ہے